ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़हुरा बेगम एक बार फिर आज की इस ऑनलाइन क्लास में शशम जमात के तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करती हूँ, जो कोरोना की आलमी वबा यानी कोविड-19 और लॉकडाउन का सिलसिला जारी व साजी होने की वजह से रियासत के तमाम तलबा व तालिबात इन ई क्लासेस में शामिल हो चुके हैं, खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम यानी संवेदा ई क्लास में मैं जमा शशम के तलबा को ज़बान अव्वल यानी उर्दू से उर्दू के क़वाइद लेने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम दरसी किताब के साथ पेन या पेंसिल और बयाज लेकर बैठे होंगे। दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक के अहम नुकात कलमबंद करते जाएं। प्यारे बच्चों, आज की इस ई क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुज़िश्ता क्लास में किए गए क़वाइद के ताल्लुक़ से चंद सवालात पूछना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तलबा व तालिबात गौर से सुनेंगे और दुरुस्त जवाब देंगे। तो हम चलते हैं सवालात की तरफ। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, साबिक़े किसे कहते हैं? हाँ बच्चों, अल्फाज या हुरूफ जो किसी दूसरे मुफर्रिद लफ्ज़ या कलिमे के पहले आकर एक नया लफ्ज़ बना लेते हैं, साबिक़े कहलाते हैं। मसलन बेबाक, बदअख़लाक़, खुश मिजाज वग़ैरह। तो हमारा दूसरा सवाल है, लाहिक़े किसे कहते हैं? हाँ बच्चों, हाँ, वेरी गुड। अल्फाज या हुरूफ जो किसी लफ्ज़ या कलिमे के बाद आकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, उन्हें लाहिक़े कहते हैं या लाहिक़े कहलाते हैं। मसलन खिदमतगार, क़लमबंद, इज़्ज़तदार वग़ैरह। तो हमारा तीसरा सवाल है, रमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं? हाँ बच्चों, थोड़ा सा याद दीजिए, ज़हन पर जोर दीजिए, आपको याद आ जाएगा। हाँ शाबाश। वो ख़ास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन्हें रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। तो हमारा चौथा सवाल है, मुरक्कब या कलाम से क्या मुराद है? हाँ बच्चों, मुरक्कब या कलाम से क्या मुराद है? वेरी गुड। दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। मसलन बहार आफरीन, सब्ज़ाज़ार, पानदान, खुशगवार वग़ैरह। तो चलिए बच्चों, आज की अब हम जो इक्तिसाबी क्लास है, इसमें क्या क्या जानना सीखेंगे और हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या सीखने वाले हैं, इसके मुताबिक हम सरसरी तौर पर जान लेते हैं। तो आज की इस इक्तिसाबी क्लास में हम सबसे पहले सबसे पहले हम जानने वाले हैं इक्तिसाबी नुकात में सबसे पहले हुर्फ की किस्में, मुफर्रिद लफ्ज़ और मुरक्कब लफ्ज़, हरकत और इसकी अलामत, ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद वग़ैरह, इस्म की तारीफ़, इसमें आम, इसमें ख़ास, इसमें सौत, इसमें इल्म, बनावट के लिहाज से इस्म की किस्मों के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये क़वाइद या ग्रामर, क़वाइद को अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं। तो ये क़वाइद या ग्रामर क्या है? चलिए पहले हम इसकी तारीफ़ सीख लेते हैं। किसी भी ज़बान को सही तौर पर बोलने, लिखने, समझने और समझाने और दर्स व तदरीस के लिए ऐसे उसूलों की ज़रूरत है जिसके वसीले से ज़बान की सेहत और इसकी अदबी व लिसानी खूबियों और इसके मुहासिन से पूरी आगाही हो सके। इन्हीं उसूलों का नाम ही ग्रामर या क़वाइद है। या यूँ कहिए, उर्दू क़वाइद इस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही बोलना और लिखना आ जाए और इंशा का फ़न
سیکھا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم حروفوں کی طرف چلتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی پہچان اس میں استعمال ہونے والے آوازوں، الفاظ، حروف اور ان کی تحریری شکل سے ہوتی ہے۔ حروف کو باقاعدہ ملا کر لکھنے سے لفظ بنتا ہے۔ ہر لفظ کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتے ہیں۔ حروف کی آوازوں اور ان کی تحریری شکل کو علم ہجا کہتے ہیں اور حروف کے مجموعے کو حروف تہجی۔ اردو زبان میں حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو سادہ حروف اور دوسرا مخلوط حروف۔ جی بچوں، یہاں ہیں یہ سادہ حروف ہیں۔ سادہ حروف الف سے لے کر اے تک ہیں۔ الف، ب، پ، ٹ، ٹ، س، ج، ج، ح، خ، دال، ڈال، زال، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، عین، غین، ف، ق، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، ای، اے۔ اور مخلوط حروف یہ ہیں ب، ہ۔ تو ب کی شکل میں دو چشمے ہے کو ملا کر لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مخلوط حروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں مخلوط حروف، ب ہے، پ ہے، ٹ ہے، ٹ ہے، جیم ہے، چیم ہے، دال ہے، ڈال ہے، ڑ ہے، کاف ہے، گاف ہے، لام ہے، میم ہے اور نون ہے۔ تو چلیے بچوں، اب ہم اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ آواز کے لحاظ سے حروف کی دو قسمیں ہیں۔ جی ہاں، حرف علت اور حرف صحیح۔ ہاں بچوں، اس میں انگریزی میں بھی ہیں ووولز اینڈ کانسوننٹس، اسی طرح اردو میں کیا ہے؟ حرف علت اور حرف صحیح ہیں۔ حرف علت ایسے حروف ہیں جن کی آواز بغیر کسی رکاوٹ کے ادا ہوتی ہے۔ یہ صرف تین ہیں، الف، واو اور ای۔ اور حرف صحیح ایسے حروف ہیں جن کی آواز رکاوٹ کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ یہ ہیں الف، واو اور ای کو چھوڑ کر تمام حروف حرف صحیح کہلاتے ہیں۔ تو پھر نیکسٹ چلتے ہیں ہم شمسی حروف اور خمری حروف۔ چلیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ شمسی حروف کسے کہتے ہیں۔ شمسی حروف ایسے حروف ہیں جن کے پہلے الف لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ ان کی تعداد 14 ہے۔ ت، س، دال، ذال، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، لام، نون۔ جیسے السلام، الف لام میں سلام ملانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ السلام۔ تو ہم یہاں پر الف اور لام کو نہیں پڑھتے ہیں، صرف کیا کہتے ہیں؟ السلام۔ عبد الستار، یہاں پر دیکھیے عبد جمع الف لام جمع ستار ہے، تو ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ یہاں پر عبد الستار پڑھتے ہیں، عبد الستار۔ ہاں بچوں، عین ب دال، پھر اس کے بعد سین، سین تے الف رے، سین کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، عبد الستار، اس طریقے سے۔ اب چلتے ہیں خمری حروف کی طرف۔ خمری حروف ایسے حروف ہیں جن کے پہلے الف لام لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ شمسی حروف میں تو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، یہاں خمری حروف میں کیا ہے؟ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ جیسے الف، ان کی تعداد بھی کیا ہے؟ 14 ہے۔ الف، ب، جیم، دال، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کاف، میم، واو اور ای۔ مثلا عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، بیت المال۔ یہاں پر دیکھیے بچوں، ہم الف اور لام کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خمری حروف کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم مفرد الفاظ کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اب یہاں تک تو ہم حروف کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں، تو اب چلیے اب ہم مفرد لفظ کے طرف جاتے ہیں۔ مفرد لفظ کسے کہتے ہیں؟ مفرد لفظ کیا ہے؟ مفرد لفظ وہ کلمہ ہے جو ایک لفظ پر مشتمل ہے، صرف ایک لفظ مشتمل ہے، جیسے خواہش، آرزو، جادو وغیرہ۔ اور اب پھر دیکھتے ہیں مرکب لفظ، جیسا کہ یہ کیا ہے؟ نام سے ہی اس میں
معلوم ہو گیا ہے کہ مرکب یعنی دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ پر مشتمل ہے یہ مرکب لفظ، جیسے خوشگوار، پاندان، خوش قسمت وغیرہ۔ ہاں بچوں دیکھیے یہاں پر دو یا دو سے زیادہ لفظ آ گئے ہیں۔ خوش ایک لفظ ہے اور گوار ایک لفظ ہے، پان ایک لفظ ہے اور دان ایک لفظ ہے، آپ نے پچھلی کلاس میں سیکھ چکے ہیں یہ سبھی۔ تو یہاں پر مرکب میں دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ مرکب لفظ۔ ہاں سمجھ گئے نا بچوں؟ ہاں تو اب ہم چلتے ہیں اردو کے قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ ہاں بچوں اردو کے قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ پہلا علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت اور علم عروض۔ تو بچوں چلتے ہیں علم ہجا کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ علم ہجا کیا ہے۔ علم ہجا وہ علم ہے جس میں حروف کے حرکات و سکنات یعنی اعراب و اصوات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کی غرض یہ ہے کہ حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جائے۔ ہاں بچوں علم ہجا کیا ہے؟ حروف کا صحیح تلفظ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ دوسرا ہے علم صرف۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں بامعنی الفاظ کے حرفوں اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حرفوں کے الٹ پھیر سے کس طرح جدا جدا الفاظ بن جاتے ہیں۔ اس الٹ پھیر سے کس طرح الفاظ میں نئے نئے معنی پیدا ہوتے ہیں، یہ علم صرف میں بتایا جاتا ہے۔ تو اب تیسرا ہے علم نحو۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کی ترتیب، ان کی باہمی نسبت، مطابقت اور ترتیب اور انہیں جدا کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف میں الفاظ اور کلموں سے بحث ہوتی ہے اور علم نحو میں صرف جملوں سے۔ علم صرف میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ صرف الفاظ سے بحث ہوتی ہے اور علم نحو میں جملوں سے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں چوتھا علم بلاغت۔ علم بلاغت وہ علم ہے جس میں ان قاعدوں سے بحث ہوتی ہے جن کے استعمال سے کلام پرشوکت اور دل پسند اور دلکش ہوتا ہے۔ ہاں بچوں کلام کو پرشوکت اور دل پسند اور دلکش بنانے کے لیے علم بلاغت کا ہونا ضروری ہے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پانچواں کیا ہے؟ علم عروض۔ علم عروض وہ علم ہے جس میں ان اصول و قواعد سے بحث کی جاتی ہے جن سے صحیح اشعار کہنے کا طریقہ معلوم ہو۔ موضوع اور ناموضوع اشعار میں تمیز کرنا اس علم کی غرض و غایت ہے۔ اچھا بچوں تو آپ نے یہاں اردو کے قواعد کے 5 قسموں کے بارے میں جانا ہے۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں کسی بھی زبان کا حسن، دلکشی اور خوبصورتی کا انحصار اس کے الفاظ کی ادائیگی پر ہوتا ہے۔ ہاں بچوں ادائیگی کا انحصار آواز کے ساتھ ساتھ تحریری شکل میں اس میں استعمال ہونے والے حرکات و سکنات پر منحصر ہوتا ہے۔ جس آواز کے ذریعے حرف ادا کیے جاتے ہیں اور جس کے ذریعے ایک دوسرے سے ملائے جاتے ہیں اس کو حرکت کہتے ہیں۔ اس کی علامت ہے زیر، زبر، پیش، تشدید وغیرہ۔ بولتے اور لکھتے وقت ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ورنہ مطلب غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں بچوں تو چلیے اب ہم ان علامتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں زبر۔ زبر کے معنی اوپر کے ہیں۔ اس کی نشانی ہے یہ ہے، دیکھیے بچوں آپ کی اسکرین پر نظر آتا ہے۔ ہاں یہ زبر ہے، یہ علامت حروف کے اوپر آتی ہے اس لیے اس کو زبر کہتے ہیں۔ اس سے حروف میں ہلکی سی الف کی آواز آتی ہے جیسے زرد، نرم وغیرہ۔ ہاں بچوں اب ہم چلتے ہیں
دوسرے علامت کی طرف وہ کیا ہے؟ زیر ہے. زیر کے معنی نیچے کے ہیں. اس کی علامت دیکھیے بچوں نیچے حرف کے نیچے لگائی گئی ہے. یہ نشانی حرف کے نیچے آتی ہے. اس سے حروف میں ای کی ہلکی سی آواز آتی ہے، جیسے امتحان، امکان، انسان وغیرہ. تو اب ہم چلتے ہیں پیش کی طرف. پیش کے معنی آگے یا سامنے کے ہیں. اس کی علامت یہ ہے، دیکھو بچوں. تو یہ حروف کے اوپر لگایا جاتا ہے اور یہ ہلکے واو کی آواز دیتا ہے. پیش کیا ہے؟ ہلکی سی واو کی آواز دیتا ہے، جیسے امید، امنگ، اصول، دم وغیرہ. امید، امنگ، اصول اور دم. ہاں بچوں، اس میں یہاں پر امید پڑھتے وقت ہمیں واو کی آواز آتی ہے. اسی طریقے سے امنگ، یہاں پر بھی واو کی آواز، ہلکی سی واو کی آواز سنائی دیتی ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں مد کی طرف. مد کے معنی کیا ہے؟ لمبا کرنے کے ہیں. مد کے معنی کیا ہے بچوں؟ لمبا کرنے کے ہیں. اس کی علامت دیکھو بچوں اس طریقے سے ہیں. آپ تو پہلی دوسری کلاس میں وغیرہ پڑھے ہیں. عام، الف مد میم عام، اس طریقے سے آتا ہے. نہیں، عام پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جب الف کو کھینچ کر بولتے ہیں تو اس پر یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے عام، آدمی، آسمان، آن وغیرہ. ہاں بچوں، اب ہم چلتے ہیں تشدید کی طرف. تشدید کے معنی زور یا زبردست کے ہیں. تشدید کے معنی کیا ہیں؟ زور یا زبردست کے ہیں. لیکن قواعد میں جو آواز دبا کر ادا کی جاتی ہے وہ تشدید کہلاتی ہے. حروف کو ایک بار لکھا جاتا ہے لیکن تشدید لگا کر 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ہاں بچوں، حروف کو لکھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی لکھتے ہیں، لیکن جب ہم اس حروف کے اوپر تشدید لگا دیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھنا ہوگا. تشدید کی علامت اس طریقے سے چھوٹا سا ڈبلیو کے شکل میں ہوتا ہے. حروف پر تشدید لگانے سے حرف 2 مرتبہ آواز دیتا ہے، جیسے شدت، علت، مسدس. ہاں بچوں، میں نے یہاں پر آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر کھلے کھلے الفاظوں میں، حرفوں میں میں یہاں بتائی ہوں. شدت یعنی شین دال جمع دال اور پھر تے لگانے سے کیا ہوتا؟ اس میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. شدت، دال کو 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. علت، یہاں پر بھی لام کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ہاں، اسی طریقے سے مسدس کو بھی کیا ہے؟ 10 دال کو کیا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں جزم کی طرف. ایک ہے جزم. جزم کے معنی حرف کو ساکن کرنا ہے. کیا ہے وہاں پر؟ جزم کے معنی حرف کو ساکن کرنے کے ہیں. اس کی علامت یہاں پر بھی چھوٹا سا ہلکا سا واو کی شکل میں یہاں پر دیا گیا ہے. دیکھیے یہ شکل اس طریقے سے لگائی جاتی ہے. جس حروف پر جزم کی نشانی لگائی جاتی ہے اس پر آواز ٹھہر جاتی ہے، یعنی ساکت ہو جاتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آواز ٹھہر جاتی ہے، جیسے گرم، ظلم، شرط، احساس وغیرہ. ہاں بچوں، آپ کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. تو اب ہم چلتے ہیں تنوین کی طرف. اس کے معنی نون کی آواز پیدا کرنے کے ہیں. تنوین کے معنی کیا ہے؟ نون کی آواز پیدا کرنے کے ہیں. اس کی نشاندہی میں 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش لگائے جاتے ہیں. تو یہاں پر میں صرف زبر کی ایک آپ کو مثال پیش کرتی ہوں. یہاں کیا ہے؟ مثلاً، میم سے لام الف 2 زبر، مثلاً، فوراً، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. اتفاقاً. ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس طریقے سے ہمیں تنوین کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اسم کی طرف. پیارے بچوں، اسم کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو چند جملے دوں گی، اب بغور فرمائیں. دیکھیے یہاں پر میں 12 جملے لکھی ہوں، غور سے پڑھیے اور جو رنگین جملے ہیں اس کو آپ غور فرمائیے.
پہلا ہے وہ لڑکا ہے، دوسرا یہ لڑکی ہے، تیسرا یہ باغ ہے، وہ ہمارا گاؤں ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، وہ کرسی ہے، یہ گائے ہے، یہ گائے بڑی ہے، کبوتر اڑ رہا ہے، طوطا چالاک پرندہ ہے، موٹر تیز دوڑتی ہے، یہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، یہ گھر کس کا ہے؟ ہاں بچوں، تو یہاں پر میں نے آپ کو جملے پڑھ کر سنائے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ اسے ذہن نشین کرے ہوں گے، یعنی ان رنگین الفاظ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو اب پھر نیکسٹ اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو ان جملوں میں لڑکا، لڑکی، لوگ میں آدمیوں یعنی شخص کا ذکر ہے، لڑکا، لڑکی، لوگ میں کیا ہے؟ آدمیوں یعنی اشخاص کا ذکر ہوا ہے یہاں پر، اور باغ، گاؤں، گھر میں کیا ہے؟ جگہ کا ذکر ہے، یہ سب جگہ ہے، ہاں اس میں یہاں جگہ کا ذکر ہے۔ موٹر، ٹیلی ویژن، کرسی میں یہ اشیاء ہیں یعنی چیزیں ہیں، یہاں اس کا ذکر ہوا ہے۔ گائے کیا ہے؟ ایک جانور ہے۔ کبوتر، طوطا، پرندہ کیا ہیں؟ یہ پرندے ہیں۔ کبوتر، طوطا وغیرہ کیا ہیں؟ یہ پرندے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بچوں، یہاں پر لڑکا، لڑکی، باغ، گاؤں، گھر، موٹر، ٹیلی ویژن، کرسی، گائے، کبوتر، طوطا، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ لوگ یہ سب کیا ہیں؟ اسم ہے۔ یہ تمام جو ہے نا، جو رنگین حرفوں سے بتایا گیا تھا آپ کو ان جملوں میں، وہ سبھی کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ یعنی ہم اسم کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں، اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص، جانور، چیز یا جگہ کا ذکر ہو۔ ہاں بچوں، یہ آپ تھوڑا ذہن نشین کر لیجئے، اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص، جانور، چیز یا جگہ کا ذکر ہو۔ ہاں بچوں، اسم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ہاں بچوں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ شاباش، اسم کی دو قسمیں ہیں۔ چلیے آپ یہاں بھی پڑھتے ہوئے ان جملوں کو آپ تھوڑا۔ لڑکی نے کھانا کھایا، بلی دودھ پی رہی ہے، ہم کل گاؤں جائیں گے، ہماری استانی کل چھٹی پر تھی، ہمارے مدرسے میں پرسوں جلسہ ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر کیا ہے؟ لڑکی، بلی، گاؤں، استانی، جلسہ، یہ سب اسم عام ہیں۔ یہ سب کیا ہیں بچوں؟ اسم عام ہیں۔ تو ہم اسم عام کی اس طرح تعریف کر سکتے ہیں، اسم عام وہ کلمہ ہے جس میں شخص، جگہ، مقام یا چیز کا ذکر ہو۔ ہاں بچوں، تو اب آئیے یہاں کے جملے پڑھتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ شاہدہ نے سیب کھایا، جولی دودھ پی رہی ہے، ہم کل بنگلورو جائیں گے، ہماری استانی نیلوفر صاحبہ کل چھٹی پر تھیں، ہمارے مدرسے میں پرسوں جلسہ یوم اطفال ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر شاہدہ، سیب، جولی، بنگلورو، نیلوفر صاحبہ، جلسہ یوم اطفال، یہ سب کیا ہیں؟ اس میں خاص کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ خاص ہے۔ شاہدہ ایک لڑکی کا یعنی لڑکی کا نام ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ وہ خاص نام ہے، تو اسے یہاں پر اس میں خاص کہتے ہیں، یا ہم یوں کہتے ہیں اس میں خاص وہ کلمہ ہے جس میں کسی ایک مخصوص شخص، جگہ، مقام یا چیز کا ذکر ہو۔ اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا بے جان کی آواز کو ظاہر کرے، اس میں صوت کہلاتا ہے۔ صوت کے معنی کیا ہیں؟ آواز کہیں۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہوگا کہ صوتی آلودگی کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہ لفظ ہمارے نظروں سے گزر چکا ہے، یعنی صوت کے معنی کیا ہے؟ آواز کے ہے۔ بلی بولی میاؤں میاؤں، کوا بولے کائیں کائیں، چڑیا بولی چون چون، طوطا بولے ٹائیں 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 ٹائیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر معلوم ہوا ہے۔ تو اچھی بات ہے بچوں، یہاں پر اب ہمیں اسم عام کی 5 قسمیں بتا رہے ہوں۔ اسم عام کی 5 قسمیں ہیں: خطاب، تخلص، عرف، لقب، کنیت۔ تو خطاب وہ نام ہے
جو سرکار، قوم یا کسی جماعت کی جانب سے کسی شخص کی شخصی عزت افزائی کی غرض سے دیا جاتا ہے، جیسے خان بہادر، سر شمس العلماء، بھارت رتن، پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن وغیرہ قوم کی جانب سے دیے جانے والے خطابات، قائد اعظم، قائد ملت، محسن ملت وغیرہ کسی یونیورسٹی کی جانب سے دیے جانے والے خطابات میں مولوی فاضل، منشی فاضل وغیرہ یہ خطابات لائق اور قابل لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ تخلص وہ خاص نام ہے جو اپنے کلام میں پورے نام کے عوض استعمال کرتا ہے۔ شاعر کیا کرتا ہے بچوں؟ یہاں پر اپنے پورے نام کے عوض یہاں پر استعمال کرتا ہے، وہ خاص نام ہے جو اپنے پورے نام کے عوض یہاں استعمال کرتا ہے، جیسے کہ اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، نذیر احمد اکبر آبادی وغیرہ۔ تو اس شعر کو غور سے پڑھیں۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بہرہ ہے جو متعقد میر نہیں۔ یہاں پر دیکھیے بچوں، یہاں پر 3 شعراء کا نام آیا ہوا ہے اس شعر میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے عروف۔ عروف وہ خاص نام ہے جو اس اصل نام کے عوض مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے نازو، سابو لال، میر لال، شیخو، پیارو، باشو وغیرہ۔ ہاں بچوں، تو اب چوتھا کیا ہے؟ لقب۔ لقب وہ نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے کلیم اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ۔ معلوم ہوا بچوں؟ کلیم اللہ، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ وغیرہ کا لقب۔ کلیم اللہ کیا ہے؟ جس کے معنی اللہ سے بات کرنے والے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے والا۔ کنیت، یعنی کنیت وہ خاص نام ہے جو ماں، باپ یا بیٹے کے تعلق سے یا کسی خاص وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے ابو القاسم، ابو طالب، ابو الکلام، ابن حسین، بنت زہرا وغیرہ۔ یہ کنیت کا رواج بچوں ہندوستان میں نہیں ہے، یہ عربی ممالک میں خاص ہے۔ پیارے بچوں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو خود کو تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے کوئی کلمہ بنے، جیسے دریا، درخت، ٹوپی وغیرہ۔ اور مصدر کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے کلمے بنے، جیسے آنا، جانا، لانا وغیرہ۔ ہاں بچوں، تو ہم تیسرا مشتق، وہ اسم جو مصدر سے بنا ہو، جیسے الفاظ بننا سے بنانے والا، کھانے سے کھانے والا، بنایا ہوا، کھایا ہوا وغیرہ۔ یہاں پر ایک مصدر اور اسم میں فرق بتایا ہے۔ مصدر انسانوں، جانوروں یا چیزوں کی حرکت یا فعل یا کام کا ہونا ہوتا ہے، جیسے گھومنا، چلنا، پھرنا، دوڑنا۔ تو چلیے بچوں، آج ہم جو بھی کیے ہیں وہاں پر میں سوالات کرتی ہوں، اس کے تعلق سے چند سوالات پوچھتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ صحیح جوابات دیں گے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، اردو زبان میں حرف کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ تو ہاں بچوں، بالکل صحیح، اردو زبان میں حرف کی 2 قسمیں ہیں، سادہ حروف اور مخلوط حروف۔ تو ہمارا دوسرا سوال ہے، آواز کے لحاظ سے حرف کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ جی بچوں، بالکل صحیح، آواز کے لحاظ سے حرف کی 2 قسمیں ہیں، حرف علت اور حرف صحیح۔ تو ہمارا تیسرا سوال ہے، حرف علت کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ ہاں بچوں، شاباش، حرف علت 3 ہیں اور وہ ہیں الف، واو اور ای۔ اور چوتھا سوال ہے میرا، اردو زبان میں حرکت کی علامتیں کتنی ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ بالکل صحیح بچوں، اردو زبان میں حرکت کی 7 علامتیں ہیں اور وہ ہیں زبر، زیر، پیش، تشدید، مد، جزم اور تنوین۔ اور ہمارا آخری سوال ہے، اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ کون سے ہیں؟ ہاں بچوں، اردو زبان کو، اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 علم ہجا، دوسرا علم صرف،
تیسرا علم نحو، چوتھا علم بلاغت اور پانچواں علم عروض۔ ہاں تو چلیے بچوں، اب جلدی سے آپ گھر پر کام لے لیجئے، اور گھر پر کام کرنے کے بعد آپ اپنی معلمہ سے اس کے جوابات جانچ کر لیجئے۔ تو میرا پہلا سوال ہے، اسم کی تعریف کیجئے اور اسم کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھیے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے، اسم عام اور اسم خاص کی تعریف کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے 3 جملے لکھیے۔ اور میرا آخری سوال ہے، اسم سعود کی تعریف کیجئے اور 5 مثالیں لکھیے۔ تو بچوں، پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ تمام گھر پر رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔ سمویدہ اردو ویڈیو لیسنز ڈیڈ بلاری کی جانب سے میں زہرہ بیگم پیش کرتی ہوں، جو اردو معاون معلمہ ہیں، سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول ستیوانی نگر، بಳ್ಳاری ویسٹ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.